बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूँ सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 2020 में हम बैठे हुए हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं और हमारे से नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। बारिश की वजह से कराची बहुत मसाइल का शिकार है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए का रेवेन्यू या टैक्स इस्लामाबाद या मरकज़ को देता है और सूबे को, यानी 2.5 से 3 हज़ार, और उसके एवज़ उसे बमुश्किल 30 अरब रुपए मिलते हैं वफाक से और सूबे से। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, सबसे कौमी कसीरुल जहती शहर, पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला जिस शहर में, और पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी जिस शहर में, वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी है। इसके बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें इसकी आबादी को भी हमेशा चैलेंज किया गया, हमेशा कम गिना गया। मरदमशुमारी भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से होती है, बल्दियाती इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से होते हैं। और मामला ये है कि जब बदकिस्मती से क्या मतलब कहा जाए, अफसोस की बात है कि जब फ़ौजी हुकूमतें होती हैं तो बल्दियाती इख्तियारात और बल्दियाती खुद मुख्तारी मिलती है बल्दियाती इदारों को, और जब ये पूरी जमहूरियतें आ जाती हैं तो फिर वो इख्तियारात ले लिए जाते हैं। ये तो सारा बैकग्राउंड है। अब इसमें पीटीआई वफाक में, पीपल्स पार्टी सूबे में, और एमक्यूएम पाकिस्तान जिससे कि इस वक्त मैं अलग हूँ, वो बल्दियात में। अच्छा, अब ये तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात डालते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है इन तीनों ने जो अपनी जिम्मेदारियाँ थी उसको पूरा नहीं किया। जो भी इख्तियार, जितने भी वसाइल मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को मिले और खालिद मुगल सिद्दीकी जो सरबराह हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान, उनका फ़र्ज़ था कि कुछ ना करते। कचरा उठाने में उनका और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां एक दूसरे के साथ गडमड हैं, तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, कचरा कोई नहीं उठाता। इसी तरह गटर पानी का पूरा निज़ाम सूबाई हुकूमत के पास है। तामीरात का, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, ये सूबाई हुकूमत ने ले लिया है। बहुत सारे टैक्सेस सूबाई हुकूमत ने ले लिया। अब इन दोनों की लड़ाई में फिर पीटीआई अगर चाहती तो किसी तरह इसमें रास्ता बना के एमक्यूएम के साथ कराची में, अगर मेरी पिटीशन जो आर्टिकल 140A की थी जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, वो ये ना देखते कि मेरी पिटीशन है, खालिद मकबूल भी खड़े जाते, प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होते, वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम को हिदायत आती, खालिद खान अटर्नी जनरल, और हम सब मिलके चले जाते सुप्रीम कोर्ट में। पूरे पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत होती कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। एक बड़ा मसला हमारा हल हो जाता कि बल्दियाती इख्तियारात जो सूबों में और बल्दियात में झगड़ा है वो मसला हल हो जाता। अच्छा, अब जितने भी इख्तियारात थे, वसाइल थे, 50 अरब रुपए मिले हैं 4 साल में मेयर कराची को, तो उसमें से हर साल सिर्फ 60 करोड़ रुपए आपको खर्च करना है नाले साफ़ करने के लिए। थोड़ा और अगर उसमें बेहतरी कर दें, 1 अरब रुपया सालाना चाहिए। 50 करोड़ हुकूमत सिंध देती, 50 करोड़ आप लगा दे। हुकूमत सिंध कहती कि हम दे रहे हैं, लेकिन टेंडर होने चाहिए अप्रैल के महीने में, मई में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो, जून में काम शुरू हो जाए, मानसून जुलाई में आता है, उससे पहले नाले साफ़ हो जाएं। अब हमारी ये बेगैरती देखें, बेशर्मी देखें कि 3,000 अरब रुपए के टैक्स देने वाले शहर को वर्ल्ड बैंक एन बारिशें जब सर पे आ गई तो आके कहता है कि मैं 1.25 अरब का कर्जा और खैरात देता हूँ और ये आप मुझे सूद के साथ लौटाएंगे। और हमारे वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के और मेयर एमक्यूएम के निकलते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, नालों की सफाई का काम करते। 3 दिन बाद बारिश हो जाती है तो जो सफाई होती है वो कचरा सारा का सारा फिर नालों में जाता है। 1.25 अरब रुपया साफ़ हो गया, लेकिन नाले साफ़ नहीं हुए। अब एनडीए में भी आई, अब ये तीसरे स्पेल में, तो एनडीए में भी जब आई, जब 3 दिन बारिश में रह गए, आज से बारिशें शुरू हो गई, फिर बारिशें शुरू हो गई, और फिर जो है वो एनडीए में जो है वो उसका आना भी 3 दिन अभी हुए, कचरा साफ हुए, फिर बारिश आ गई, फिर वो कचरा। देखिए, नाले के कचरे को सूखने में 7 से 10 दिन लगते हैं, तो ये सारी प्लानिंग पहले से हो। एनडीएमए को भी खबरदार करना चाहिए कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। महकमा मौसमियात कह रहा है आप अपने नाले साफ़ करें, बाकी काम छोड़ें। पिछली गलियां पक्की हो जाएंगी, अगली गलियां पक्की हो जाएंगी, छोटी सड़कें बन जाएंगी, स्ट्रीट लाइट आ जाएगी, पार्कों में खाद डल जाएगी, पार्कों में फला, ये सब कुछ हो जाएगा, ग्राउंड में मिट्टी डल जाएगी। लेकिन खुदा के लिए नाले साफ़ कर लें, खुदा के लिए कुछ कचरा साफ़ कर लें, ये बुनियादी काम है। कुछ गटर साफ़ कर लें, ये 3 काम अगर आप कर लें, इसको प्रायोरिटी बना लें, इस पे सारे वसाइल लगा दे, हुकूमत सिंध अपना हिस्सा डाल दे, तो ये सारे काम हो सकते हैं।
کریڈٹ کی سیاست ہے, لڑ رہے ہیں, پولرائزیشن ہے, تینوں اترے کچرا اٹھانے کے لیے, تینوں نے نہیں اٹھایا, دعوے کیے, تینوں آئے نالے صاف کریں, تینوں نے نالے صاف نہیں کیے. کراچی کا جو حال ہوا بارشوں میں وہ آپ نے دیکھا. فاروق بھائی, یہ کراچی میں کرپشن کے حوالے سے, پورے سندھ کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے بڑی باتیں آتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کرپشن ہے یا صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ان کی حکومت کے خلاف؟ نہیں دیکھیں نا, اگر 50 ارب روپیہ ملا ہے میئر کراچی وسیم اختر کو, تو کم از کم اس میں 50 ارب کا ایک حساب تو دینا پورے کراچی کے شہریوں کو کہ میں نے 50 ارب کہاں خرچ کیا. اس میں سے میں نے مان لیا کہ 20-25 ارب تنخواہوں میں, کنٹینجنسی میں, ٹرانسپورٹ کے لیے تیل, پیٹرول, ان ساری چیزوں میں گیا ہوگا. لیکن کم از کم اگر باقی 20 ارب روپیہ بچا تو باقی آپ کا جو پولیٹیکل کلاؤڈ تھا, K4 12 سال ہو گئے, K4 پر کام کا آغاز نہیں ہوا, جو ہوا غلط, نقشہ بنا غلط, صوبائی حکومت کا کام تھا, صوبائی اور وفاقی فنڈنگ سے ہونا تھا, وہ کام بھی نہیں ہوا. اور جو پیکیج آپ نے خیرات لیا 162 ارب کا, اس خیرات میں سے کتنے پیسے ملے, اس میں کتنے کام, وہ کام ضروری نہیں تھے. آپ کو 80 ارب اگر چاہیے یا 86 ارب چاہیے پانی کے لیے, تو آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی منصوبہ نہیں چاہیے, K4 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا دے دیں, جو کچرا اٹھانے کا نظام ہے اس کے لیے پیسے دے دیں, جو فرسودہ لائنوں کی تبدیلی اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ 150 MGD کے بند پڑے ہوئے ہیں, جب سے شاید ہم نے وزارت کو اور مصطفیٰ کمال نے میئرشپ کو خیر بات کا, اس کے بعد سے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کام نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی نے بھی کام نہیں کیا, اور اس کے بعد اب جو MQM پاکستان ہے وہ بھی اس وقت جہاں کھڑی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آنی نہیں ہے. جو کچھ بھی سمیٹا جا سکتا ہے وہ سمیٹ لے. یہ میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, ہر جگہ سے خبریں آتی ہیں, ثبوت شواہد میرے پاس موجود نہیں, کچھ فائلیں میں نے دیکھی ہیں, 40 کروڑ کی نالوں کی صفائی کے ٹھیکے دیے گئے, لیکن میں نے کبھی نالے صاف ہوتے ہوئے KMC یا DMC کے ہاتھوں میں نے نہیں دیکھے کہ نالے صاف. 4 سالوں میں جب میں تھا سربراہ, میں نے یہ سوال پوچھا, اس پر میری پہلی لڑائی ہوئی. میں نے سب سے پہلے فائلیں منگائی, سب سے پہلے میں نے 10 ارب کا حساب مانگا, مجھے میئر کراچی وسیم اختر نے حساب نہیں دیا. تو اب ظاہر ہے کہ میری اتھارٹی جب سربراہ تھا تب نہیں مانی گئی. اب ڈمی سربراہ خالد مقبول, وہ تو ویسے بھی حساب نہیں مانگتے, وہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں, ان کی بلا سے کام ہو نہ ہو. آلائشیں کس طرح اٹھیں, اس میں ڈبل ٹھیکے دیے گئے, پہلے گلیوں سے اٹھا کے گراؤنڈ میں لے جائی گئی, پھر وہاں سے جو ہے وہ آلائشیں اٹھائی گئی. تو اس کا مطلب ہے 2 ٹھیکے دیے, پہلے 1 ٹھیکہ دیا جاتا تھا, اب یہ. تو اس کا مطلب صرف ٹھیکے داری, ٹھیکے والی کمپنیاں, اس میں کک بیک, کمیشن اور کرپشن, لوٹ مار, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. کوئی ایک منصوبہ بتانے کے لیے نہیں. کچرا, گٹر, پانی, کوئی اور ٹرانسپورٹ, سرکولر ریلوے, کوئی ایک منصوبہ نہیں ہے جس پہ اس MQM نے جو وسائل اور اختیارات تھے اس میں سے کچھ کیا ہو, یا اپنے پولیٹیکل کلاؤڈ کو یوز کر کے حکومت آپ کی وجہ سے آپ ہٹ جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی. تو پھر آپ نے کیا اپنے اس کلاؤڈ کو استعمال کر کے کراچی کے لیے کیا, اپنے ووٹرز کے لیے کیا, اپنے شہریوں کے لیے کیا؟ تو پھر اب آپ اگلے بلدیاتی انتخابات میں کیا منہ لے کر جائیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور پھر جو میرے ساتھ کیا کہ میرا جھگڑا کرپشن پہ تھا, لوٹ مار پہ تھا, زمینوں پہ قبضے پہ تھا, انہی ساری باتوں میں تھا. ان کی دکانیں بند ہو جاتی, ان کے لوگ جہاں لگے تھے وہ ہٹ جاتے. میں اچھے ایماندار, سلجھے ہوئے, پڑھے لکھے, مڈل کلاس, اچھے 86 میں جیسی MQM تھی میں ویسی MQM بننا چاہتا تھا. یہی میرا گناہ تھا. جبکہ میں نے تو 22 مارچ کو لندن سے جو ملک مخالف نعرے لگے, میں نے تو ان سب کو بچایا. 10,000 کارکنان بے گناہ گرفتار ہوتے, میں نے ان کو بچایا. لیکن آج جو پارٹی کے قبضہ گروپ اور وڈیرے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ بھی رہے ہیں, کھسوٹ بھی رہے ہیں, اور پارٹی کو تباہ برباد کر رہے ہیں. اور مڈل کلاس کے جو سیاست ہے اس کے جو ہے وہ اس میں کلنک کا ٹیکہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ MQM کا شرازہ بکھرنے کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ بنیادی وجوہات تو دیکھیں, پہلے مصطفیٰ کمال ہی الگ ہو گئے تھے جب MQM کے بانی لنڈن سے MQM چلا رہے تھے. تو اس کا مطلب شرازہ تو اسی وقت سے بکھرنا شروع ہو گیا تھا. اور مصطفیٰ کمال نے چیلنج کیا اور ایک نئی پارٹی بنائی. صحیح کیا غلط کیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ MQM میں ایک بگاڑ تھا, ایک خرابی تھی, اور 2010 سے ہمارا زوال شروع ہو گیا تھا. بہت ساری باتیں تھیں. مشرف صاحب کے زمانے میں بہت اختیار ملا, بہت اقتدار ملا, بہت پیسہ ملا, 300 ارب روپے بلدیہ کو ملے, اچھے کام بھی ہوئے. لیکن ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ
ایک سیڑھی پہ ہم اوپر جا رہے تھے، ایک سانپ اور سیڑھی تھی، اور ایک سانپ بھی ساتھ ساتھ مختلف خرابیوں کا، برائیوں کا، کرپشن کا، وہ بھی پارٹی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھر بنا رہا تھا۔ جو لوگ نظریاتی تھے، جو سیاست کرنا چاہتے تھے، جو لوگوں کی خدمت، وہ کڑتے تھے، وہ ایم کیو ایم کے بانی کو یہ ساری باتیں بتاتے تھے۔ یا تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پہ اثر تھا، ان کی ڈائبٹیز، ان کا بلڈ پریشر، ان کی 10 چیزیں اور، یا انہیں کسی بات کا ایسا دکھ تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے، مجھے نہیں پتا، مجھے معلوم نہیں، میں تو گیس لگا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں کے معاملات یہاں کے چند وڈیروں کے ہاتھوں میں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے کہ بھئی جس طرح بھی چل رہا ہے، ووٹ آ رہا ہے، شاید نوٹ بھی آ رہے ہیں، اور الیکشن بھی ہم کہیں نہ کہیں سے مینیج کر رہے ہیں، لیکن 2013 کے الیکشن میں آئینہ ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ صرف عارف علوی کی سیٹ ہم نے لوز نہیں کی تھی، باقی 2-3 سیٹیں 4 سیٹیں تھیں جو شاید ہم نہیں جیت سکتے تھے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں کس طرح میرے لوگوں نے پنجہ آزمائی کی ہوگی، اور وہ کسی نہ کسی طرح وہ پگڑی گرنے سے انہوں نے اس وقت تو بچا لی۔ چلیں، اس وقت آپ بظاہر مضبوط تھے اور پوری طرح سے شرازہ بکھرا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہوئے، بلدیاتی انتخابات میں بھی ہم نے کسی طرح مینیج کیا، لیکن شاید پھر ہم نے جو ہے وہ جو غلطیاں تھیں، جو بگاڑ تھا، جب اس کو ہم نے نہیں ٹھیک کیا تو 2018 میں پھر ہم لندن سے بھی الگ ہو گئے۔ پہلی بار جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بانی کے بغیر الیکشن لڑا۔ پھر جو میرے ساتھ میری پارٹی نے سلوک کیا، تو میرا تو صرف جھگڑا، آپ یقین مانیں، پارٹی کے اس بگاڑ کو، لوٹ مار کو، کرپشن کو، قبضوں کو ختم کرنا، اور ایک صاف ستھری مڈل کلاس ایجوکیٹڈ اربن جو ہے وہ مڈل کلاس ایک فنومینن سیاسی عمل بنانا تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں مجھے سزا دی گئی، اور پہلے میری سربراہی لی گئی تاکہ ٹکٹ یہ اپنی مرضی سے دے سکے، اور ٹکٹ بھی جن لوگوں کو دیے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر دیے، ان لوگوں کو دیے جو پہلے بھی 4 بار منتخب ہوئے، ایک تقریر نہیں کی انہوں نے قومی اسمبلی میں، انہیں دوبارہ الیکٹ کرایا گیا، پھر رشتہ داریاں نبھائی گئیں۔ اب میرٹ کو قتل کر کے اپنی مرضی کے لوگ لائے گئے جو علاقے میں اچھی ریپوٹیشن نہیں رکھتے۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں، رابطہ کمیٹی کے جو موجودہ لوگ ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، دل سے 2/3 اکثریت پارٹی کی میرے ساتھ ہے، مجبور ہیں مصلحتاً، وہاں کوئی نہ کوئی ان کی وہاں مجبوری ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بلدیاتی نظام کے بعد ایک ریلا آئے گا کارکنان کا، ہائی کورٹ کو بھی سوچنا ہوگا، میرا کیس ہے وہاں مجھے پارٹی واپس ملے گی، اور مجھے سربراہ نہیں بننا، میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اکثریت 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو یہ سیاسی عمل دینا ہے، سیاست کی باغ ڈور، تنظیم کا ڈھانچہ، اور انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں پارٹی ملے نہ ملے، ایک آزاد پینل بنا کر پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، تمام اکائیوں کو باہم نوجوانوں کو ملا کر کراچی، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، یہ تھیم ان کو دینی ہے، تاکہ کراچی میں اگر یہ یکجہتی قائم ہو جائے اور یہ یہاں پاکستانی قوم کی تشکیل ہو جائے صحیح معنوں میں، اور یہ یہاں سے ایک سیاسی انقلاب آ جائے، تو مجھے امید ہے کہ پھر یہ پورے پاکستان میں یہ مڈل کلاس ریولوشن اور انقلاب جائے گا، نوجوانوں کی یہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی۔ ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر مجھے لانا انشاءاللہ، اور اس کے لیے شہر کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں بہت تیزی سے میرے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے یو سی پینل بھی تیار کر رہے ہیں۔ فاروق بھائی، یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم بنانے کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ کیا وہ مقاصد پچھلے 30، 35، 40 سال سے اچیو کر لیے گئے ہیں؟ اگر ان میں ناکامی ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی مقاصد میں تو جو ناانصافی اور امتیاز سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جن کی اکثریت یقیناً ان اردو، گجراتی، مارواڑی، میواتی اور میمنی زبان بولنے والوں کی ہے، جن کے والدین نے، آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے بعد ہجرت کی، اور وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سندھ کے کراچی، حیدرآباد، سکر، ان شہروں میں آ کر جو ہے وہ انہوں نے سکونت اختیار کی۔ تو ایک کوٹا سسٹم آ گیا پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں، جس میں پورے پاکستان میں کہیں صوبے میں انتظامی تقسیم نہیں ہوئی، لیکن سندھ میں سندھ دہی اور سندھ شہری کی ایک تقسیم ہو گئی۔ تو کراچی میں فرسٹ ڈویژن کسی کی آئے اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملے،
اور میرے کسی لڑکانہ کے بھائی کو 2nd ڈویژن پر داخلہ مل جائے تو یہ میرٹ کا قتل تھا. اس سے دل آزاری ہوتی تھی, اس سے احساس محرومی بڑھا, احساس بیگانگی بڑھا, اور اپنے تشخص کی تلاش میں لوگ نکلے کہ بھئی ہم بھی سندھ میں ہیں, پھر ہم سندھی کیوں نہیں, پھر ہم شہری سندھ کے سندھی کیوں, ہم دہی سندھ کی سندھیوں کی طرح کیوں نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید وہ فرزند زمین نہیں ہے. نوکریوں میں, تعلیمی اداروں میں, داخلوں میں انہیں فنڈز, صنعتوں کے لیے چھوٹے قرضے, بڑے قرضے, ان ساری چیزوں میں ایک کوٹا سسٹم آ گیا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک. اس کوٹا سسٹم کے خلاف ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب نے یہ ایک پارٹی بنائی اور گویا کہ لوہا گرم تھا, انہوں نے ہتھوڑا مارا اور لوگ جوک در جوک ایم کیو ایم میں آ گئے, اے پی ایم ایس او میں, اور اس کے بعد سے ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, ہمیں طاقت بھی دی, ہمیں کچھ اختیار و اقتدار بھی دیا, تو شاید ہم نے وہ غلطیاں کی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھی. اب میں اس میں اپنے آپ کو بھی بری الزمہ نہیں قرار دوں گا, میں بھی ظاہر اسی قافلے کا حصہ تھا. بہت ساری خرابیاں ہم نے روکنے کی کوشش کی, ہم کامیاب نہیں ہوئے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے غلط کیا, جرائم بھی کیے, زمینوں پہ قبضے بھی کیے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں بھی کی ہوں گی, بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, مقدمات عدالت میں جانے چاہیے, وہاں انہیں سزا ہونی چاہیے. یہ تو ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ ہماری کالی بھیڑیں جن پر الزام ہے اور ثبوت اور شواہد بھی ہیں, تاکہ ہم ایم کیو ایم کو صاف کر سکیں. ہمارا تو تعاون ہوگا اس عمل میں, لیکن جب بھی آپریشن ہوئے وہ اس طرح ہوئے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوا, جو اصل خرابی یا بگاڑ تھا وہ ختم نہیں ہو سکا. الٹا سیاسی طور پر ہر آپریشن کے بعد ایم کیو ایم مضبوط ہو گئی, اور چونکہ اب ہماری انرجی نہیں تھی, اس طرح کی یونٹی بھی نہیں تھی, اور اتنے سالوں میں نئے کارکن بھی نہیں بنے تھے, تو اب ہم تقسیم ہو گئے, اب ہم زمین پر آ گئے. تو لیکن اس سے خلا آ گیا. تو میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف آپریشن نہ کریں, آپ ان سیاسی جماعتوں کے اندر جا کے ایسے عناصر کو گرفتار نہ کریں, انہیں گرفتار کر کے مقدمے چلا کے قرار واقعی سزا نہ دیں. میں اس کے حق میں ہوں, آپ یہ سارے کام کریں. لیکن پھر جو نظریاتی ہیں, جو عام لوگ ہیں, جنہوں نے نہ بےایمانی کی, نہ چوری کی, نہ جرائم کیے, کوئی بڑے یا چھوٹے, ان کے ساتھ اگر وہ بھی ایسے بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں آج بھی ہیں, لاپتہ ہیں, مسنگ ہے, نہ ان پہ کوئی کیس بنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے کہ پورے ایک برادری, کمیونٹی, ایک طبقہ ہے, اس کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا, احساس بیگانگی کا, احساس عدم تحفظ کا. تو یہ پاکستان کی اوورآل انٹیگریٹی یا قومی یکجہتی اور قومی وحدت کے لیے زہر قاتل ہے, نقصان دہ ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے, ایسی پالیسیوں کو روکنا چاہیے. کراچی 3000 ارب کا ٹیکس. جی ڈاکٹر صاحب, ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کو بنانے میں اور ایم کیو ایم کو کھڑا کرنے میں ضیاء الحق نے بڑا رول کیا تھا, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا مخالف تھا, تو وہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پر ایک جماعت بنائی جائے. اس بارے میں ذرا آج آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ضیاء الحق کا اس میں کیا رول تھا. میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی مجھ سے یہ سوال اکثر پوچھا کئی سال پہلے, تو میں نے کہا دیکھیں, پاکستان کی سیاست کو سمجھے کہ جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے ایک نظریے پر اور ایک خلا ہوتا ہے, تو وہ تیزی سے اگر آپ لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھ دیں اور لوہا گرم و ہتھوڑا مار دیں, تو لوگ آپ کے اس آئیڈیا, اس نظریے, اس نعرے میں کہ مسائل حل کرنے کی کوٹا سسٹم ایک بہت ہاٹ ایشو تھا, ہم نے اس کو نفس پہ ہاتھ رکھا, لوگ آ گئے. ہاں, ضیاء الحق نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پرواز کو روکا نہیں, انڈائریکٹلی شاید ہماری گروتھ کو ہونے دیا, اس میں کوئی رکاوٹ اس طرح کی شروع میں نہیں ڈالی. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا, کیونکہ وہ زیر عتاب تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی بھی دی گئی, اور وہ پورا ضیاء الحق کا دور یاد کرے جب وہ ایک جوڈیشل, کہا گیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا, وہاں سے فیصلہ لیا گیا, اور بعد میں پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ, تو جب آپ دیکھیں اس ساری باتوں کو, تو پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا, اور ایم کیو ایم اگر ٹیک آف کر رہی تھی اور منظم ہو رہی تھی اور اس کی موبلٹی بڑھ رہی تھی, تو ہاں شروع میں
ہمیں روکا نہیں گیا یہ بنانے میں کہ کوئی پلان ہوا, کوئی کانسپریسی ہوئی, الطاف حسین صاحب کو بلا کے کسی ہیڈ کوارٹر میں کسی آفس میں کہا گیا کہ آپ یہ بنائیں اور پیپلز پارٹی کے دیکھیں وہ تو خود بخود ہونا تھا. ہماری تو اٹھان ہی پیپلز پارٹی کا جو ظلم تھا, کوٹا سسٹم, جس سے کہ میرٹ کا قتل تھا, جس سے پاکستان کا نقصان تھا, علم کا تعلیم کا جو نقصان تھا, تو ہم تو اس کے خلاف کھڑے اور لا محالہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہمارا وہ تھا. پہلے بھی دیکھیں جماعت اسلامی جے یو پی سندھ کے شہروں میں تھی, پیپلز پارٹی دیہی علاقوں میں. اب جے یو پی اور جماعت اسلامی کو ہم نے ریپلیس کیا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیک آف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں روکا نہیں گیا. انڈائریکٹ سپورٹ ہو سکتی ہے لیکن ڈائریکٹ سپورٹ کا میرے پاس نہ کوئی اطلاع ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں. ناظرین یہاں ایک لیتے ہیں بریک.